बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जनवरी सोमवार का दिन, पहला वीलॉग आपके सामने। आज अहम खबरों के साथ दुनिया की सियासत पे आज बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाने जा रहा है। पहला फैसला रिवर्स, बाइडन हुकूमत का कौन सा फैसला रिवर्स हुआ? नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी पर खान मुखालिफ मनसूबा बुरी तरह नाकाम। इमरान खान के मुखालिफ पाकिस्तानी मीडिया को भी बहुत बड़ा झटका। 4 बड़े स्टेशन इख्तिताम की तरफ ताले लग गए। और माइनस इमरान मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम। स्टैब्लिशमेंट का एतराफ़। अदलिया में काजी मंसूर और मंसूर अफरीदी के जो इख्तलाफात है अरूज पर। अलकादर के ख़िलाफ़ एहतजाज पिंडी में भी और लंदन में भी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का दिन है। आज 47वां हलफ उठाने वाला, 78 साल का, दूसरी मरतबा अमरीका का सदर बनने वाला ये शख्स, जो मुआशी दुनिया की तरक्की की उम्मीद, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो दुनिया में आवाज़ बना, उसमें तक़वियत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी ज़रूरी। बाइडन जैसे घिनौने जंगों के शौकीन का जाना और ट्रंप का आना दुनिया के लिए खुशाइन करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप के आने से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रजीम चेंज ऑपरेशन है रिवर्स होना ज़रूरी, जिसके लिए पिछले 1.5 साल से बड़ी मजबूत काविश की जा रही है। अमरीकी पाकिस्तानी मुंतज़िर हैं रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो, उसके ज़िम्मेदारान कटहरे में आएँ। उसके लिए एडवोकेसी और लॉबिंग की जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम लगाया और इस नतीजे के मुंतज़िर हैं। उसकी मेहनत की मैं एक मिसाल आपको दूँ। 15 के करीब अमेरिका में डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स जो रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपया कमा सकते थे, प्रोफेशन छोड़ के मेडिकल का फुल टाइम खान के लिए दिन रात लगे हुए हैं, एक्टिविस्ट बने हुए हैं। ये मामला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना उनका ये काम था। उसका अब नतीजा आपको नज़र आएगा। बड़े बड़े फैसले रिवर्स होंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम से जो तवक्कुआत है, उसमें फ़लस्तीन का मामला हल हुआ, यूक्रेन का मामला हल की तरफ है, और पाकिस्तान की बारी के बारे में कहा जा रहा है 6ठे नंबर पर है। अगर कोई बड़ी तब्दीली ना हुई, अलकादर की सज़ा ने, जिस तरह दुनिया की अखबारात ने लिख दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बराह रास्त ट्रंप मुखालिफ के तौर पर सामने आई है, अभी कुछ हो ना हो, बाइडन हुकूमत के तमाम फैसले रिवर्स ज़रूर होंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ नहीं उठाया था, तो उसका सबसे बड़ा एक हैरानकुन फैसला टिकटॉक के हवाले से, जो अमेरिका में बाइडन हुकूमत में टिकटॉक बंद करने का फ़ैसला किया था। चीन की ये कंपनी की ऐप 17 करोड़ अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, और बाइडन ने इतना दबाव डाला कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने भी बंद कर दिया। ये 5 आइज़ के नाम से जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज़, उन्होंने बंद करवाया। फिर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्टोनिस, फ्रांस, इस तमाम ममालिक में सरकारी मुलाजमीन ने बंद किया, और उसका अफेक्ट पूरी दुनिया में जा रहा था। रूस के सॉफ्टवेयर भी बंद करवाए गए। और ये बाइडन हुकूमत के वो फैसले हैं जो अब रिवर्स होने, और ट्रंप ने एक झटके में से रिस्टोर कर दिया। अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस फैसले के पीछे जाने, हर उस फैसले के जो बाइडन हुकूमत ने किया है उसके पीछे ट्रंप जाएगा, चाहे वो डीप स्टेट एक्टर्स के हों, एस्टेब्लिशमेंट के हों। और ये अमरीकी माहिरीन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों की इसमें बहुत बड़ी कोशिश है। ये जो गैर रवायती सदर होने का, डीप स्टेट एक्टर का, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ हैं, उसमें बता रहे हैं कि इमरान खान और ट्रंप दोनों एक जैसे हैं। ये मुमासलत जो दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की टीम को बार बार, उसमें इमरान खान पर हमले हों, डोनाल्ड ट्रंप की तरह इलेक्शन से बाहर करना हो, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केसेस जो बनाए गए हों, खान के ऊपर केसेस हों, 6 जनवरी कैपिटल हो, पाकिस्तान में 9 मई फॉल्स फ्लैग हो, ये डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह इद्दत का केस इमरान खान पे बना, वहाँ करप्शन के केसेस बने, अलकादर, तोशा खाना, डोनाल्ड ट्रंप पर भी इसी तरह कारोबार, बदनवानी के इल्ज़ाम, टैक्स चोरी के इल्ज़ाम, ख़वातीन के साथ और इमरान खान के साथ जिस तरह उन्होंने गंदी और फाश किताबें लिखवाई, बुशरा बीबी की किरदार कुशी, खान के ख़िलाफ़ यहूदी लॉबी, तालिबान, गैर मुस्लिम तक के लिख रहे हैं। और इमरान खान के इलेक्शन के दिनों के आप नारे याद करें, जिस तरह हकीकी जमहूरियत के, नया पाकिस्तान के, करप्शन के ख़िलाफ़, गैर मुनसिफाना इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत। उधर डोनाल्ड ट्रंप के नारे देखें, वो भी अमेरिका फ़र्स्ट, अमरीकी सियासत में छुपी डीप स्टेट रियासत, इस्टेब्लिशमेंट के जर्नेल। और पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह अदलिया को इस्तेमाल करके इलेक्शन से बाहर किया गया, नाअहल करार दिया, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप पर भी इंतखाबात के नताइज को चैलेंज करने के मतलब केसेस बना के 2024 के इंतखाबात में रोकने की कोशिश की गई। अब इन दोनों में इतनी कदरें मुश्तरक हैं, ये दोनों लीडर मानते हैं, दोनों की मुखालफत जो है इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और मीडिया करता है। दोनों आलमी शोहरत के, मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर बड़ी शख्सियात मानी जाती हैं। दोनों गैर रवायती सियासतदान हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी तफसील बताऊँ ताकि आपको समझ आए। अमेरिका में बहुत से लोगों ने उस दिन ये दरख्वास्त की थी कि हो सके तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लेकिन मेरे ख्याल में आपको खुद ही करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखें, आपने अक्सर ये सुना है एक रवायती सदर है, जिस तरह इमरान खान के बारे में कहा जाता है रवायती सियासतदान नहीं है। ये रवायती सदर और सियासतदान होना, ये असल में जिस अंदाज़ और रवैया माजी में आप अमरीकी बाकी से दूर का देखें, उनकी पॉलिसीज़ हो, उनका तर्ज़ अमल हो, ये उनसे मुख्तलिफ है। मसलन पहले सियासतदान थे, सदर या वकील थे या सरकारी मुलाजमीन थे, हुकूमती अमूर का तजर्बा रखने वाले सिस्टम का हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन,
ٹی وی پرسنالٹی اور سیاست میں کوئی خاص تجربہ نہیں۔ اسنا خان جب یاد ہوگا وہ سیاست میں آیا تو روایتی سسٹم میں سے نہیں آیا، نہ خان وکیل نہ سیاستدان نہ سرکاری ملازم، ایک ورلڈ لیول گلوبل سیلیبریٹی کہہ لیں، انٹرنیشنل کرکٹر، بہت بڑا انفلوئنسر۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو صدارت کی مہم شروع ہوئی اسے بھی آؤٹ سائڈر کہا گیا، جس طرح عمران خان کو پاکستان میں سیاستدان ہی نہیں مانتے تھے، کہتے اس کو سیاست ہی نہیں آتی، یہ آؤٹ سائڈر ہے۔ اب آؤٹ سائڈر کون ہوتے ہیں؟ جو عام طور پر روایتی سیاسی ڈھانچے کے خلاف کام کرتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ کا۔ اب جب روایتی صدر ہوں وہ پرچیوں سے پڑھتے ہیں، ڈکٹیشن سے پڑھتے ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ عوامی لہجے میں عوام کے انداز میں بات نہیں کرتے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، اس نے بڑی سخت زبان استعمال کی، کھل کر سوشل میڈیا پر ٹویٹر استعمال کیا، مخالفین کو میڈیا کے منہ پر وہ فیک نیوز تک کہتا رہا، غیر ملکی رہنماؤں کے بارے میں اسے کھل کر تنقید کی، جو عام طور پر روایتی صدر نہیں کرتے۔ خان کے معاملے دے، خان نے کبھی ڈکٹیشن نہیں لی، یہ خان کو کبھی لکھا ہوا پرچی پکڑاتے تھے، خان اٹھا کے پرے مارتا تھا، خان نے کبھی وہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح خان اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے بات کرتا تھا، آج بھی وہی۔ عمران خان بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، عمران خان بلکہ سوشل میڈیا کی طاقت سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور عمران خان کو تو یہ لوگ فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب جو امریکہ میں پالیسیاں بنتی ہیں وہ یا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون یا اسٹیبلشمنٹ بناتی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں یہ تینوں ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر کہلانے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت ناپسند کرتا ہے، اس کی پالیسیاں بھی انہوں نے ساری مسترد کی۔ یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ ملک چلاتی رہی، ہائیبرڈ سسٹم سے، خفیہ نظام سے، ٹیپ کرنے ان کے وزیر اعظم کے فون سے لے کے ان کو چلانے تک کا نظام۔ خان نے بھی سسٹم کو چیلنج کیا، آپ کو یاد ہوگا جس طرح جنرل فیض کے معاملے پر ISI کے 3 انٹرویو کیے تھے، جو بڑا غیر روایتی کام تھا، جنرل باجوہ کو پسند نہیں آیا تھا، وہ ماضی میں ایک سمری پہ دستخط کر کے بھیجتا تھا، نواز شریف زرداری مان لیا کرتے تھے۔ خارجہ پالیسی میں بھی آپ دیکھیں، جو روایتی سیاستدان ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی پہ یقین کرتے ہیں، کھل کر سر عام پیغامات نہیں دیتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کی بدماشی کو دھمکی سے ختم کیا کہ میرے حلف سے پہلے جنگ بندی ہو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ یوکرین کے صدر پر کھل کے تنقید کی، کینیڈا، گرین لینڈ پہ اس کے بیان آئے۔ عمران خان کے آپ دیکھ لیں دور میں، ایران سعودیہ کا معاملہ آیا، عمران خان نے پبلکلی کہا ہم ان کی صلح کروائیں گے جا کے۔ سعودی عرب کا مسئلہ جب بھی آیا، عمران خان نے پبلک میں بات کی کہ ہم یمن کے ساتھ کسی جنگ کا ان کے مخالف حصہ نہیں بنیں گے۔ روس کے دورے کا معاملہ ہے، عمران خان نے کھل کے کہا، یہ دورہ کیا۔ یورپی یونین کو کہا ہم تمہارے غلام نہیں۔ بائیڈن حکومت کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ سر عام۔ CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کیا، سینٹاکام کے چیف سے ملنے سے انکار کیا، چین کے ساتھ کھل کر دوستی پہ، خارجہ پالیسی پہ بیان دیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ پالیسی دیکھیں تو وہ بھی جس طرح بائیڈن کے مخالف ہے۔ اب چین کے حوالے سے سرد جنگ چلتی رہی، آپ کو پتہ ہے بائیڈن کی، مڈل ایسٹ میں تو باقاعدہ جنگیں ہوئیں، وہ جنگوں کا شوقین تھا بائیڈن۔ ٹرمپ کاروباری آدمی ہے، امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا رہا ہے، اس نے بلکہ چین کے صدر کو حلف نامے کی دعوت دے دی اپنی تقریب میں، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں چین کا دورہ کروں گا، یہ بھی عین ممکن ہے پہلا دورہ اس کا چین کا ہی ہو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کی طرف آنا ہے تو اس کی نظر ظاہر ہے پاکستان پہ پڑے گی۔ اس خطے میں وہ ایک ہی شخص کو جانتا ہے پاکستان میں، جس سے کشمیر پر ہندوستان پاکستان کی ثالثی بھی پیش کی تھی، جسے اپنا دوست بھی کہا، جس نے افغانستان میں انقلاب میں مدد کی، اور جس طرح وہ خود ریسلنگ اور باکسنگ کا پروموٹر اور کھیلوں کی رغبت، اس طرح خان بھی دنیا کا بہترین کھلاڑی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور یہ بھی اسے پتہ ہے پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما ہے۔ اب عمران خان اور سب سے بڑھ کر جو موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی تھی، اسے انتشاری، دہشت گرد، یہ ساری وہ معلومات جو اس کی ٹیم نے امریکی پاکستانیوں نے پہنچائی، جسے امریکی میڈیا میں بھی اگر دیکھیں تو جسے ڈونلڈ ٹرمپ فیک نیوز کہتا تھا، روایتی طور پر سوشل میڈیا پہ وہ بولتا تھا۔ اسی طرح ان کے تعلقات وہاں بھی نہیں ٹھیک، ٹویٹر پہ کام کرتا تھا۔ خان کا بھی اس طرح کا معاملہ، پاکستانی میڈیا پہ نہ تصویر نہ آواز، پاکستانی میڈیا خان کا سخت دشمن، جس کا انجام وہ بھگت رہے ہیں، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن عمران خان نے بھی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اپنے پیغامات دیتے ہیں، اور سخت ان چیزوں کی جو مخالفت ہے اس کی، خان کی تنقید بھی وہ نظر آتی ہے۔ برانڈ بھی دونوں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک برانڈ، آپ کو پتہ ہے کاروباری منصوبوں میں، اپنے ہوٹل میں، اپنے پروڈکٹس میں، بلکہ اس کے جہاز پہ بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے بڑا بڑا ٹرمپ، وہ ایک برانڈ کے طور پر اپنے آپ کو لانچ کرتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس تو ساری دنیا جانتی ہے کہ برانڈ ہے جس کا نام ہے عمران خان، جسے پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے۔ خود کو عمران خان برانڈ نہیں کہتا، لیکن یہ پاکستان کی سب سے قیمتی برانڈ یہی ہے۔ اب عمران خان کے نام پہ آپ دیکھ لیں، کپتان چپل سے لے کے جوتوں سے، قیدی نمبر 804 کے ہوں، اس کے دستخط ہوں، اس کی شرٹس ہوں، اینک ہوں، ہر چیز فیشن بن جاتی ہے۔ تو ان تمام حالات میں پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ اس نظام میں سے ہم عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، مشرف نے نواز شریف کو جب نکالا تھا تو لوگوں نے خیر مقدم کیا، مٹھائیاں بانٹی۔ نواز شریف امریت کی طرف لے کے جا رہا تھا معاملہ، عدلیہ پر دباؤ تھا، اداروں پر دباؤ تھا، معاشی بدحالی تھی، بد انتظامی تھی، لوگ مایوس تھے، باقاعدہ اس کے نکلنے پر جشن منایا گیا تھا۔ لیکن اس سسٹم میں سے نواز شریف کو مشرف مائنس نہیں کر سکا، کیونکہ پارٹی اس کے نام پہ تھی، نون لیگ کا تھوڑا بہت جو ووٹ رہ گیا تھا وہ تھا،
بےنظیر بھٹو کو 1990 میں 96 میں اقتدار سے ہٹایا، وہ بھی انتہائی غیر مقبول تھی۔ آصف علی زرداری پر کرپشن کے الزامات تھے، عوام اور اپوزیشن اس وقت کی حکومت کو کرپٹ ترین حکومت کہہ رہی تھی، نااہل تھے۔ دونوں ادوار میں معیشت کا برا حال تھا، بے روزگاری، مہنگائی، بد انتظامی، ان کی حکومتیں بھی ناکام تھیں۔ ان کے اداروں کے ساتھ بھی کشیدگی کے معاملات تھے، فوج کے ساتھ بھی، عدلیہ کے ساتھ بھی، پھر عوام کی توقعات بھی ان سے پوری نہیں ہوئیں۔ تو نواز شریف کی قیادت میں اس وقت بڑا سیاسی اتحاد بھی بڑا مضبوط تھا، امن و امان کے حالات بھی خراب تھے۔ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ بےنظیر بھٹو کو مائنس نہیں کر سکی، کیونکہ وہ پارٹی بےنظیر بھٹو کے نام پہ چلتی تھی۔ اب عمران خان کو مائنس کرنے کی انہوں نے کوشش کی، خان کی حکومت گرائی، اس دن پورا پاکستان سڑکوں پر تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ خان چاہتا تو اسی دن ہی وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتا، عوام کی طاقت سے حکومت بدل دیتا۔ اب اتنی بڑی طاقت عمران خان کے پاس تھی۔ اب عمران خان کے مخالف جو جماعتیں ہیں انتہائی کمزور، ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے۔ نواز شریف جسے فوج مائنس نہیں کر سکی، وہ آج خود مائنس ہو چکا ہے۔ زرداری اور بلاول اب صرف کاغذوں میں رہ چکے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت اس وقت 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح کی مقبولیت ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے بھی 4 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو تو صرف مغربی پاکستان میں مشہور تھا۔ عمران خان کی چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، اور پھر انٹرنیشنلی جو عمران خان اس وقت پوری دنیا کے اخبارات، میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ خان کا مکمل کنٹرول ہے، حکومت اربوں لگا کر بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ خان کی ایک ٹویٹ آتی ہے، پورا نظام ہل جاتا ہے۔ آج بھی خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اسے کہا جا رہا ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہوتے ہوئے عوام کی سب سے بڑی طاقت۔ اب دوسری طرف بے تحاشا طاقت رکھنے والے بھی اس وقت مجبور نظر آ رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں عمران خان کو مائنس کرنا اسٹیبلشمنٹ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، فلسطین نے 16 مہینے میں اسرائیل نے وہاں فلسطین میں بمباری کر کے ریکارڈ توڑ دی، کہا جی 80% فوجی طاقت ختم کر دی، چھپنے کے لیے سرنگیں ختم کر دیں، گھر بار نہیں رہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ملیہ میٹ کر دیا۔ آج ان کی ویڈیوز دیکھیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کے وہ آ رہے ہیں سامنے، جن کو ختم کرنے کے لیے دعوت۔ تو اتنی بڑی طاقت اگر دیکھیں 40 لاکھ کی آبادی کے فلسطین کو مائنس نہیں کر سکی، تو 24 کروڑ کے ملک کے سب سے مقبول ترین رہنما کو مائنس کرنے کے لیے وہ پھر جاہل ہی ہوں گے، پاگل ہی ہوں گے، بات کریں گے۔ اور پھر یہ یاد رکھے کہ تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا، یہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو خان کا 10% بھی بن سکے۔ خان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے۔ اب عمران خان خود بھی چاہیں تو اپنا نیم البدل نہیں بنا سکتے اس عمران خان کا، پھر اوپر سے ان پہ اللہ کا کرم بھی ہے۔ اس کی میں آپ کو دلیل ثبوت دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں 2.5-3 لاکھ لوگوں نے آنا تھا۔ تحریک انصاف ڈیجیٹل ٹرک کمپین جو آپ کو پتہ ہے، وہاں بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے ویڈیوز پیغامات ہوتے ہیں، تصاویر چلاتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پہ، یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، اس سے خان کی تو حمایت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ متحرک ہوتی ہے، اور یہ عالمی سطح پر یہ مہم ایک پہچان بنتی ہے، پوری دنیا میں پاکستانی جڑتے ہیں۔ اور جس طرح ماضی میں پہلے جہازوں سے پمفلٹ پھینکتے تھے، پوسٹر پھینکتے تھے، اب جب یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو آتی ہے، مزید سرکولیٹ ہوتی ہے، مزید رسائی پھیلتی ہے، تو یہ ایک بڑی جدید سیاسی حکمت عملی کا ہے۔ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم لوگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پر یہی ڈیجیٹل ٹرک کمپین چلائیں گے، اور انہیں آپ کو پتہ ہے باقاعدہ بھی ISPR کو 2 ارب کا بجٹ بھی ملا۔ انہوں نے کہا جی ہم کچھ تو انہوں نے ٹکٹ خرید لیے، کچھ انہوں نے سوچا ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پہ خرچ کریں گے، ٹرکوں پر۔ اب حلف برداری کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ یہ ٹرک جو نون لیگ کے لوگ ہیں چلائیں گے، جگہ جگہ خان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ مغرب کا دشمن ہے، امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ کا مخالف ہے، تقریر نکالیں گے ایبسولوٹلی ناٹ والی، طالبان کا ساتھی بنائیں گے۔ پورا ایک منصوبہ تھا، لیکن ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، ایک اللہ کا۔ ٹرمپ کی جہاں تقریب، وہاں اللہ نے موسم ایسا خراب کیا، برفانی طوفان کی پیشن گوئی، نیو یارک، بoston میں، فیلاڈیلفیا میں، وہاں برفباری 3 سے 5 فٹ، اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے منع کر کے گھروں میں رہو۔ جو تقریب ہے اسے انڈور کر دیا، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ تقریب باہر ایسے ہی ہوتی تھی۔ آج انڈور 96 کے 100 کے قریب لوگ، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ 3 مختلف تقاریب پہ جائے گا۔ یہ ٹرکوں والا منصوبہ ان کا بڑھ گیا۔ دیکھیں، انہوں نے سوچا نہیں تھا، جو ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوئے وہ بھی بیچارے مجبور ہوں گے اس وقت۔ اور یہ خان کے مخالفین کا یہ حال دیکھیں، یہ ہو رہی ہے، ساری کی ساری کمپین خان کے خلاف چلاتے رہے۔ ابھی عمران جونیئر ویب سائٹ نے بڑا اچھا اس میڈیا کے متعلق لکھا ہے، ان کی جو بڑی تگڑی خبریں ہوتی ہیں۔ ابھی جنگ لندن ایڈیشن بند ہو گیا، سٹاف وہاں سے فارغ، 28 ملازمین نکال دیے، 2 ان کے شام کے اخبارات تھے، عوام اور انگریزی کا ایک ڈیلی نیوز وہ بھی بند، نوائے وقت، دنیا، 92 نیوز، ان کی جو وہاں لوگوں سے روز ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں۔ روزانہ ایکسپریس کے پاس انتہائی کم ملازمین، جنگ اور ڈان تو بڑے عرصے سے جنگ اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نام پہ بندے نکال رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں میڈیا پر انہوں نے خان کی آواز اور تصویر بند کی، اللہ نے ان کے کاروبار بند کر دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو نہ چھیڑیں، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے رسی کھینچی جاتی ہے۔ جتنی غلاظت جنگ اخبار نے عمران خان پہ اچھالی، اس کا کوئی حال نہیں۔ ابھی حالیہ کیس القادر میں دیکھ لیں۔ اچھا، القادر میں مجھے ایک نقطہ جو پچھلے ویلاگ میں بتانا میں بھول گیا تھا، بہت سے لوگوں نے پیغامات بھیجے کہ جب تحریک انصاف کی قیادت آئے تو ان سے انٹرویو میں پوچھیں، یہ سوال بالکل جائز ہے
کہ یہ تحریک انصاف کے جو وکلاء عمران خان کا دفاع کر رہے تھے القادر ٹرسٹ میں، انہوں نے برطانوی حکومت کا یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا یہ فیصلہ عدالت میں کیوں نہیں کھلوانے کی کوشش کی، یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اور دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کیس میں جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے جج کے سامنے نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا، یہ عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تیسرا اہم نقطہ جو جج ناصر جاوید کی جو 2004 میں اس کی اہلیت کا فیصلہ تھا، اسے کیوں نہیں چیلنج کیا گیا؟ تو اب تو اس پہ ظاہر ہے عدلیہ میں معاملات جو ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے جب انٹرویو میں آئیں گے۔ ابھی منصور شاہ کا قاضی فائز کے بعد اب یحییٰ آفریدی کے ساتھ بڑا پیچا پڑنے لگا ہے، اور مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آپ کو یاد ہو قاضی کے خلاف انہوں نے کروانا تھا فیصلہ۔ اب کسٹم ایکٹ میں انہوں نے 26ویں ترمیم پہ عدالت کے کردار پہ بات کر لی کہ اس کو بتائیں یہ درست ہے غلط ہے۔ اب انہوں نے جان بوجھ کے یحییٰ آفریدی نے اسے ٹال دیا، وہ بینچ ٹوٹا بھی سندھ ہائی کورٹ سے جو پہلے فیصلہ سنا چکے تھے جسٹس عقیل۔ اب یہ جو معاملہ ہے 21 اور 22 کو ملٹری عدالتوں کا وہ بھی ڈی لسٹ کیا گیا۔ تو منصور شاہ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، یہ بڑے اہم سورسز کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت رد عمل کے اختیار ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ رد عمل جینون ہوگا، یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہوگا۔ ان کے پاس تو بڑا زبردست موقع تھا جب ان کے پاس پاور تھی، انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا، تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھ، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان جاگ جائے، کچھ نہ کچھ کر لیں، عدلیہ کو جگا لیں۔ یحییٰ آفریدی ویسے پارٹ 2 قاضی فائز ہی بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ باقی انشاءاللہ مزید جو معاملات ہیں اور خبریں ہیں اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔